रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुहतरम मुसल्लियान, 17वीं 18वीं तरावी आज पढ़ ली गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के सियाम व क़ियाम सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। 18वें पारे की पहली सूरत है सूरतुल मुमिनून और इसकी पहली आयत है क़द अफ़लहल मुमिनून। यकीनन, तहक़ीक़न, नो डाउट, बग़ैर किसी शक के मोमिन लोग कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलसल 11 आयतों के अंदर मोमिनों की निशानियां बतलाई हैं। ईमान वाला होता है, नमाज दिल लगा के पढ़ता है, फालतू बातों से अपने आप को दूर रखता है, ज़कात अदा करता है, अपने आप को पाकदामन करता है, अमानतदारी के साथ रहता है और नमाज कंटिन्यू मुसलसल पाबंदी के साथ पढ़ता रहता है। ये ईमान वालों की निशानियां बतलाई हैं। आप ज़रा तरतीब तो देखें, अल्लाह ताला की जो तरतीब है आयतों की, लाजवाब तरतीब है। सबसे पहले फरमाया ईमान वाले की पहचान ये है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। मोमिन की पहली निशानी यह है कि उसका ताल्लुक उसके रब से कितना गहरा है। ये बंदे का ताल्लुक और कनेक्शन उसके रब से जितना गहरा होगा, नमाज में उतनी ही खुशू पैदा होगी। क्योंकि बगैर खुशू के नमाज ऐसे ही है जैसे बगैर रूह के जिस्म। बगैर खुशू के नमाज ऐसे ही है जैसे बगैर रूह के जिस्म। तो ये बंदे का ताल्लुक उसके रब से कैसा हो, ये बात हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिन बंदे वो हैं जो लग़्व से एराज करते हैं। ये हो गया बंदे का ताल्लुक खुद उसकी जात से कैसा होना चाहिए, यानी आप अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करोगे। अल्लाह के साथ तो ये हो गया कि नमाज में खुशू, अपने आप के साथ आप क्या करोगे। फरमाया कि अपनी भलाई अगर चाहते हो, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो फालतू बातों को इग्नोर करो। लग़्व के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। जिन चीजों से आपको मतलब नहीं उसे छोड़ दो, यह आपके इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह ने फरमाया बंदे का ताल्लुक उसके अपने आप से ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ काम की बातों में लगे, फालतू बातों में ना पड़ा करे और उसे छोड़ दिया करे। एक चीज और देखें, अल्लाह ने ये नहीं कहा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी तारिकून। मौलाना तारिकून नहीं कहा कि जो लग़्व बातों को तर्क करते हैं, कहा मुअरिज़ून, उससे एराज ही करते हैं। तर्क करने और एराज करने में फर्क है। फर्क यह है कि तर्क करने में यह बात शामिल है कि आदमी पहले जाकर देखता कि देखे ये मदारी कैसा है, देखे ये फालतू चीज कैसी है, 2-4 मिनट जाया करता, उसके बाद कहता चलो ठीक अच्छी नहीं, भागो यहां से। अल्लाह ने फरमाया मोमिन इतना भी नहीं करता कि 2-4 मिनट चेक करने के लिए फालतू बातों में पड़ जाए, बल्कि वो टोटली उसे इग्नोर करता है और एराज करता है, वहां रुकता ही नहीं है, उधर नजरें ही नहीं उठाता, वो चेक भी नहीं करता फालतू बातों। ये एराज और तर्क में फर्क है। तीसरी निशानी बतलाई वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ये बताया जा रहा है मोमिन बंदे का ताल्लुक
اس کے مال کے ساتھ کیسا ہوگا؟ مال کے ساتھ ہمارا اور آپ کا کیا ویوہار ہے، کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن، کیا رابطہ ہے؟ اللہ نے فرمایا مومن کا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مال ایک سیمت سمے تک اس کے پاس ہو اور ایک سیمت نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے کچڑے اور گندگی کو نکال کے پھینک دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ والذین هم للزکاۃ مؤتون، زکوٰۃ دینے والے نہیں، کہا زکوٰۃ کا کام کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے میں شوق اور جذبے اور اہتمام کے ساتھ یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ادا کرنے میں اور نکال دینے میں دونوں میں فرق ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں ایک خاص تعلیم دی ہے جو ہم اور آپ اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طیب انفسکم، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے۔ خوش دلی کے ساتھ، راضی ہوں، خوش ہوں، دل سے کر رہا ہوں، کسی پریشر میں نہیں، کسی دباؤ میں نہیں، اور میں ثواب کی امید کے ساتھ کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اور جب یہ نیت ہوگی تو آدمی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ رسمن نہیں نکالتا ہے، پھر وہ اہتمام کے ساتھ حساب و کتاب کرتا ہے اور ایک ایک پائی کو الگ کرتا ہے، پھر مستحقین تک خیال سے پہنچاتا ہے۔ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا چوتھی چیز والذین هم لفروجہم حافظون، ایک انسان کا اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے اور انسان اور شہوت کا آپس میں کیا ربط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ یعنی ہر انسان کو بائی ڈیفالٹ بنایا گیا کہ عورت کو پسند کرتا ہے، لیکن کیا آزاد چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، فرمایا کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کامیابی ان کی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ناجائز بہت سارے طریقے ہیں، آپ کو ناجائز چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں لے جانا ہے، آپ جائز راستوں سے اپنی شہوت، اپنی خواہش کو پوری کریں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کامیاب وہ مومن ہیں جو اپنے وعدے اور اپنے امانتوں کا خیال کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندے کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، امانت اور وعدہ، اس کو ادا کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے، لوگوں کی رعایت کی جائے، اپنی دی ہوئی زبان کی رعایت کی جائے۔ یہ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور کہا ہے قد افلح المومنون، یہ کامیاب ہے۔ اب ذرا دیکھیں، شروعات ایمان کے بعد نماز سے ہوئی ہے اور ختم اخیر میں اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کامیاب وہ مومن ہیں جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ شروعات بھی نماز میں خشوع اور اخیر میں نماز کی پابندی۔ نماز کی شروعات یہ ہے کہ انسان خشوع خضوع سے پڑھے اور نماز کی انتہا یہ ہے کہ انسان نماز پابندی سے پڑھے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میری کمپلیٹ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، ابتدا کہاں ہوتی ہے، انتہا کہاں ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ابتدا یہ ہے کہ دل لگا کے نماز پڑھو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، اور انتہا یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھو، ایک پڑھ کے گئے ہو دوسری نماز کا انتظار کرتے رہا کرو۔ یہ نماز کی پوری حیات اور پوری کمپلیٹ نماز ہمارے سامنے رکھی گئی۔ ایک چیز اور دیکھیں، اللہ نے کہا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہوں گے، یعنی کافر کے بارے میں نہیں بات کی جا رہی ہے۔ یعنی پہلی چیز ایمان، لاسٹ میں کہا ایمان کے ساتھ ساتھ بیچ میں بہت ساری اچھائیاں خوبیاں ہیں، لیکن سب سے بڑا نیک کام کیا ہے؟ نماز پابندی سے ادا کرنا۔ یعنی کہ ایمان اور نماز یہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ کوئی ایسا اگر شخص ہو کہ ایمان ہو نماز اس کی زندگی میں نہ ہو، پھر ایمان کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایک ایک خوبی پہ آپ غور کریں گے، بہت گہرائی سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ انسان کی نیکی کی بنیاد، ریڑھ کی ہڈی یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو ایمان کے ساتھ میں،
سماج اور معاشرے کی پاکیزگی کی ریڑھ کڈی یہ ہے کہ سماج میں رہنے والے ہر مرد و عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہو۔ سماجی اخلاق کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سماج کا ہر آدمی وعدہ اور امانت میں اچھا ہو۔ وقت کی حفاظت کی سب سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان فالتو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہو۔ مال کے بڑھنے کی سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ کی باتیں بتلائی ہیں، بنیادی تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، پیدائش کا مرحلہ کیا ہے، وہ مرحلہ وار اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جو بایولوجی میں بہت گہرائی سے ہمارے ڈاکٹران کو، سائنس پڑھنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا گیا، میں 10 مرحلے میں اس کو اس آیت سے، اس سورت سے میں نے نکالا۔ پہلا مرحلہ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی پہلا مرحلہ انسان مٹی۔ 3 دوسرا مرحلہ اسی مٹی سے اناج پیدا ہوا، مرد نے کھایا، عورت نے کھایا، اور اسی غذا سے اسپم بنے، منی بنی۔ دوسرا مرحلہ ہو گیا منی۔ تیسرا مرحلہ ہو گیا جمع ہوا خون، وہ منی عورت کی اووری میں پہنچی، وہ جمع ہوا خون کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہوا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، وہی خون کا لوتھڑا آگے چل کے گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ 5واں مرحلہ پھر اللہ تعالیٰ اسی گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں ڈال دیتا ہے۔ 6واں مرحلہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں پہ پھر سے گوشت کا لباس چڑھا دیتا ہے۔ 7واں مرحلہ بچہ ایک ٹائم مکمل کرنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو ایک لمبی زندگی دی جاتی ہے، 60 سال 70 سال یہ زندگی گزارتا ہے، یہ 8واں مرحلہ۔ 9واں مرحلہ پھر اس کی موت آ جاتی ہے۔ 10واں مرحلہ پھر اس کو قبر سے اٹھا کر میدان محشر میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ٹوٹل ہم 12 مراحل ذکر کریں تو انسان مٹی سے لے کر جنت و جہنم تک کے سفر طے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بتلایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ حج میں بھی یہ بات تفصیلاً آ چکی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل کو ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی بایولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کا درس نہیں دیا جا رہا ہے، یہ دنیا والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، 1400 سال پہلے جب نہ کوئی مائکروسکوپ تھا اور نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم تھا، ماں کے پیٹ کے اندر جھانکنے، دیکھنے، پتہ کرنے کے کوئی آلات نہیں تھے، اس زمانے میں یہ مرحلہ وار باریکیاں جو بتلا رہا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ شیاطین و جن کے بس کی بات نہیں، یہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں، یہ اس خالق اللہ رب العالمین کے بس کی بات ہے۔ یقین کر لو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ بتلانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ کیا بتانا چاہتا اللہ؟ کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس میں ڈاؤٹ ہے تو اس طرح کی آیتوں کو بار بار پڑھو، اور پھر 1400 سال پہلے اپنے آپ کو لے جاؤ اور اس زمانے کی تاریخ اور ہسٹری کو تلاشو اور دیکھو کیا ٹیکنالوجی تھی، کیا سائنس تھا اس زمانے میں؟ کچھ نہیں تھا۔ ان چیزوں کے بارے میں سن کے لوگ حیران تھے۔ آج تو بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں، لیکن آج بھی جو لوگ سچے دل سے اپنی مشینوں کی رپورٹ ایک طرف رکھتے ہیں اور قرآن کریم کو ایک طرف رکھتے ہیں، وہ حیران ہوئے بغیر رہ نہیں جاتے ہیں کہ آخر یہ قرآن اتنے سالوں پہلے کیسے اتنا ایگزیکٹ بتا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی ساتھ میں تشریحات ملا لیجیے اور حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ دن تک متعین کیا کہ اتنے دن کے بعد یہ ہو جائے گا، اتنے دن کے بعد یہ ہو جائے گا، اتنے دن کے بعد فرشتہ آ جائے گا، روح ڈال دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ایک بہت ہی اچھی تعلیم دی ہمیں اور آپ کو، یہ اسپیشل نبیوں کو کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، ایک رسول نہیں، سارے رسولوں کو کہا جا رہا، اے رسولوں کی جماعت،
پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو. جو کچھ کر رہے ہو میں جانتا ہوں. پاکیزہ اور حلال غذا، نیک عمل. اور آرڈر کسے دیا جا رہا ہے؟ نبیوں کو. کیا دونوں میں ربط ہے؟ دونوں کاموں میں کیا کنیکشن ہے؟ ایسا نہیں لگتا کہ ایک بازار کی بات چل رہی ہے اور ایک مسجد کی بات چل رہی ہے. جی، روزیاں بازار سے، مارکیٹ سے، دنیا داری سے لائی جاتی ہیں. نیک عمل سب سے بہتر مسجد میں کیا جاتا ہے. لیکن دونوں میں ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اے رسولوں کی جماعت، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو، تب نیکیاں قبول ہوں گی. تمہارے بازار کی دنیا میں ایمانداری ہوگی تو مسجد کا عمل قبول ہوگا. اگر بازار میں بے ایمان ہو تو مسجد کی عبادتیں تمہارے سر کے اوپر بھی نہیں جانے والی. اپنے بازار کو ٹھیک کرو، اپنا کاروبار ٹھیک کرو، پھر نیک عمل کرو. یہ میسج ہے. بازار ٹھیک کرو، پھر مسجدوں کو آباد کرو، اور دونوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے رکھو. اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے وہ لوگ غلط ہیں جو صرف بازاروں میں اپنی زندگی گزار دیتے، اللہ کی مسجدوں میں آ کر نیک عمل نہیں کرتے. اسی طریقے سے وہ لوگ بھی غلط ہیں جو ساری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، تبتل اختیار کر لیتے ہیں، سادگیری اختیار کر لیتے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہ شادی کریں گے، نہ روزی روزگار کے پیچھے پڑیں گے، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، میں جنگل میں جا رہا ہوں، میں پہاڑوں پہ زندگی گزاروں گا. یہ بھی غلط ہے. دونوں میچ کر کے چلو. اسلام تعلیم دیتا ہے لوگوں کے درمیان رہو، برائیوں سے بچاؤ، آخرت کی تیاری کرو. then you are the perfect practicing Muslim. یہی سب سے اوریجنل مسلمان ہے. اسلام سادھوگیری کے خلاف ہے، اور اسلام دنیا داری کے بھی خلاف ہے کہ صرف آپ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. نیک عمل سے کوئی مطلب. اور نیک عمل کب قبول ہوگا؟ جب رزق حلال ہوگی. جب یہ بات نبی سے کہی جا رہی ہے، نبی رزق حلال کھائے پھر عمل کرے، پھر ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچ لیں. اور اللہ آگے کہہ بھی رہا ہے، اس کو چاہے آپ دھمکی سمجھ لیں چاہے انفارمیشن سمجھ لیں، انی بما تعملون علیم. چوری کرنے کی کوشش مت کرنا، چاہے بازار میں چاہے مسجد میں. نیک عمل میں بھی چوری کرو گے پکڑے جاؤ گے، بازار میں چوری کرو گے پکڑے جاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں. یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے اور یہ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی بالکل جیسے مسجدوں میں یا بڑے بڑے مالز میں کیا لگایا جاتا ہے کہ ساودھان، آپ کیمرے کی نگرانی میں. اللہ فرما رہا ساودھان، اپنے دین اور دنیا کے معاملات میں ساودھان، تم میری نگرانی میں ہو، تم میری نگرانی میں ہو. سورہ مومنون اگر آپ پڑھو گے شروع سے اخیر تک، پہلی آیت قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. اور اخیر میں آ کر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا کنکلوژن کیا تو فرمایا انہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو کامیابی نہیں ملتی. شروع میں فرمایا مومن لوگ کامیاب ہو گئے، اخیر میں فرمایا کافروں کو کامیابی نہیں ملتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رزلٹ آؤٹ کرتے ہوئے فرمایا اے دنیا کے لوگوں تمہیں جستجو ہوگی، تم تلاش رہے ہوگے کہ اللہ کے ہاں کون کامیاب ہوگا. فرمایا کہ کامیاب اللہ کے ہاں قد افلح المؤمنون، مومن ہوں گے. انہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو کامیابی نہیں ملنے والی. یہ ان رزلٹ آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کفر کے ساتھ دنیا کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب وہ ہو جاتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں ڈال دیا جائے. کامیابی اصل وہ اس کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اس کامیابی کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی کامیابی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ 60 سال کی زندگی کیا ہے؟ آپ اگر اپنی زندگی کا کیلکولیشن کریں، حساب کرنے بیٹھ جائیں کبھی شانتی سے قلم لے کر، تو آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ اپنے لیے
2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں جی پا رہے ہیں اپنے لیے. آپ اوروں کے لیے جی رہے ہیں, اپنے لیے 2-3 سال سے زیادہ نہیں. جو آدمی کمفرٹ زون ڈھونڈتا ہے, آرام کی چیزیں ڈھونڈتا ہے, کماتے کماتے بناتے بناتے جب آرام کی ساری چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں تو وہ جینے لائق نہیں رہتا, پھر جانے کی تیاری ہو جاتی ہے. اب دیکھو 8-10 سال بچپنا گزر گیا, اور آج کے زمانے میں جاب اور نوکری روزی کے لیے 25-30 سال تک چلے گئے اس میں. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی بیوی کے لیے, بچے ہو گئے بچوں کے لیے, پھر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ماں باپ کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. ایسے زندگی گزرتی چلی جا رہی. 50 کے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے تو پھر بیٹوں کی شادی, پوتے پوتیوں کی شادی, رشتہ داری دیکھنا, یہ دیکھنا, دنیا کا نظام, دنیا کا سسٹم. جیا آپ نے کب اپنے لیے؟ آپ کی اپنی, جس کو کہتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں نے انجوائے, کیا انجوائے کیا آپ نے؟ کامیابی اسی لیے آخرت کی, کیونکہ جنت میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا, اے جنتیوں جنت میں آ گئے ہو, خوشخبری سنو, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, ہمیشہ کی زندگی تمہیں جنت میں دی جا رہی ہے. اے جنتیوں خوشخبری سنو, تم کبھی بیمار نہیں ہوگے, ہمیشہ صحت مند رہو گے. اے جنتیوں جنت کے اندر کبھی بھی تم مایوس نہیں ہوگے, تمہیں ہمیشہ خوشیاں میسر ہوں گی, ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت میں ڈالا گیا. آپ ذرا سوچئے, دنیا میں ساری چیزیں ہیں, بیمار ہو نعمتوں کا مزہ نہیں ملے گا. دنیا میں ساری چیزیں, پتا ہو کہ بھیانک بیماری ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا لے جاؤ گھر پہ خدمت کرو, کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا, کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار, سگے ہمارے چچا, ان کو ایک جان لیوا بیماری ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا لے جاؤ آرام کراؤ. والد صاحب ملنے کے لیے گئے تو ان کو ان کے بچوں نے بتایا کہ چچا جان معافی تلافی مت کروانا. کہا کیوں؟ اسی لیے تو آیا ہوں. کہا یہ چڑھتے ہیں. کیوں؟ کہا یہ چڑھ رہے ہیں کہ معافی مجھ سے مانگ رہا, معافی تلافی کروا رہا, گویا کہ یہ مجھے میری موت کی خبر دے رہا ہے. جبکہ انہیں پتا ہے کہ ڈاکٹر کا جواب آ چکا ہے اور بھیانک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. جس دن دنیا میں انسان کو پتا چل جائے, یقینی نہیں 90% پتا چل جائے کہ اب میری زندگی بہت لمبی نہیں ہونے والی ہے, اب تب کا معاملہ ہے ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں, ساری نعمتیں فیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے جنت میں موت نہیں رکھی گئی ہے تاکہ جنت کی کوئی بھی نعمت کسی کو پھیکی نہ پڑے, اور نہ بیماری رکھی گئی ہے تاکہ جنت کی نعمت کا بھرپور مزہ وہ انسان اٹھائے جس نے دنیا میں بڑی مشکلیں جھیلی ہیں. اور وہاں کوئی اسٹریس, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا تاکہ بھرپور نعمتوں کا مزہ اٹھایا جا سکے. پھر اس پارے میں سورہ نور کی شروعات ہوتی ہے. سورہ نور مدنی سورت ہے. اگر سوشل اینڈ فیملی سسٹم کو سمجھنا ہے تو اس سورت کو پڑھنا چاہیے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سورت ہر گھر میں, گھر کے تمام بالغ ممبران کو جاننا چاہیے, پڑھنا چاہیے. بڑی انمول شے, بڑی قیمتی قیمتی چیزیں اس سورت کے اندر رکھی گئی ہیں. عزت و آبرو کی حفاظت, عہد و پیمان کی حفاظت, زبان کی حفاظت, نکاح کی حفاظت, بڑی چیزیں جو گھر کے اندر کام آتی ہیں, فیملی سسٹم میں کام آتی ہیں, سماج کو بہتر بنانے میں کام آتی ہے, اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. شروعات ہوتی ہے, اللہ نے کہا سورۃ انزلناہا وفرضناہا. یہ قرآن کی واحد وہ سورت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے دس از دی سورہ, دس از دی سورہ. شروعات ہی ایسے ہو رہی, یہ سورت ہے, میں نے اتارا ہے اور فرض کیا ہے. یہ قرآن کا ایک الگ ہی انداز ہے جو اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی اور سورت میں نہیں ہے. یہ وہ سورت ہے جس کو میں نے اتارا ہے اور اس کی تعلیمات کو فرض کیا ہے. کیا اس سے پہلے اور بعد کی صورتوں کو اللہ نے نہیں اتارا؟ سب اتارا ہے. الگ سے اس کو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کچھ اسپیشل چیزیں ہیں. ذرا غور سے, ذرا پورے اٹینشن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے آگے شروع کیا, فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. سماج و معاشرے کو پاک کرنے کے لیے سب سے گھناؤنی برائی کیا ہے؟ زنا. کوئی سماج کتنا بھی ڈیولپ کر جائے,
اگر پر پرسن کیپٹا میں کہہ رہا ہوں کروڑوں میں ہو، لیکن اس سماج میں اگر زنا ہے، ہر آدمی کا اگر سینہ کھول کے دیکھا جا سکتا تو آدمی اندر سے کڑ رہا ہوگا. میں یہ مغربی تہذیب کے بارے میں بول رہا ہوں، ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں بول رہا ہوں، جو اربوں کربوں میں کھیلتے ہیں، لیکن گھر کے اندر یہ جب برائی ہوتی ہے سکون میسر نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سماج کو پاک کرنا اور سماج میں سکون لانے کے لیے سب سے جراثیم جو خطرناک ہے اس کو ختم کرنے کی بات کیا یار کہ زنا. فرمایا جو زنا کرے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پتھروں سے رجم کر دیا جائے. دکھنے میں تو بڑی خطرناک سزا لگ رہی ہے، لیکن فائدہ اس میں دونوں کا ہے، وہ جو مجرم ہے اس کا بھی اور سماج اور سوسائٹی کا بھی. مجرم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی گناہ کا کچھ حد تک سزا دنیا میں مل جائے گی، اور اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو انشاءاللہ آخرت میں بچ جائے گا. اور سماج کا فائدہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر اللہ پر آخرت پر ایمان ہے تو اس سزا کو نافذ کرتے ہوئے بند کمروں میں یہ کام نہ کرنا، دنیا کے سامنے لا کر اس کو کرنا. اور ہاں ذرہ برابر تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. رأفتن فی دین اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، سماج کو پاک کرنے کے لیے ایسے مجرموں پہ ذرہ برابر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے اس سماج کے اندر یہ برائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. آپ ذرا دیکھیں دنیا کے اندر جہاں پر یہ قانون نافذ ہے وہاں ریپ بلاತ್ಕಾರ کے ریشیو کیا ہے؟ آپ کو مشکل سے 1% بھی نہیں ملے گا. اور دنیا کے دیگر کنٹریز میں دیکھیے ہر 1 منٹ میں کسی کا ریپ ہو رہا ہے، ہر 1 منٹ. اللہ تعالیٰ اس بلا سے بچائے. ایک چیز اور غور کریں، اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا پھر مرد کا. اس معاملے میں الزانیۃ والزانی، پہلے عورت کا پھر مرد کا، جبکہ یہ دونوں کی رضامندی سے ہو رہا ہے، دونوں گنہگار ہیں. عورت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہا اس لیے کہ عام طور سے برے سماج میں اس برائی کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ نہیں مولانا آپ نے غلط بول دیا. غلط نہیں بولا. جس سماج میں بے پردگی ہے، جس سماج میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھڑکانا ہی ہوا ہے. یہ عورت کی طرف سے پہل کرنا ہی کہا جائے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پروپوز کرے اور دعوت گناہ دے تبھی مانا جائے گا. جن چیزوں سے شریعت نے روک دیا ہے اگر وہ دھجیاں اڑائیں گی تو اس میں پہل کرنے لیے مانا جائے گا. دوسری وجہ کہ اکثر سماج اور معاشرے میں اگر ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یہ دونوں ایک ہی سیم جرم کریں تو دنیا کس کی اجڑتی ہے؟ ہماری اور آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہوتا ہے؟ عورت کا. اسی لیے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی روتا ہے اور اپنے ہی گھر کی اسی خاتون سے کہتا ہے تو نے میری ناک کٹوا دی. تیرے بھائی کیسے سماج میں چلیں گے؟ تیرا باپ کیسے سر اٹھا کے جیے گا؟ بھائی، باپ، بیٹا، سارے رشتہ داروں کا سر سماج کے اندر جھک جاتا ہے صرف عورت کی ایک غلطی کی وجہ سے. اور اس عورت کی زندگی کیا کیسی تہس نہس ہوتی ہو تو مت پوچھیے. اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچا. اچھا یہ برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا برائی تو بڑی خطرناک ہے، سماج سے اس کا صفایا ہونا چاہیے. کسی کے اوپر اس برائی کو لے کر الزام لگانا بھی بہت بڑا پاپ ہے. اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا جو تہمت کسی کے اوپر لگائے زنا کی تو اس کو 40 کوڑے 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں. اور ایک اور سزا، اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے رد کر دی جائے. اگر کبھی اسلامی کورٹ میں اس کو بطور گواہ جانا ہو، اگر پتہ چل جائے کہ اس آدمی نے کسی پاک باز پر الزام لگایا تھا تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. عید آنے والی ہے، چاند کی گواہی وہ دے نہیں مانی جائے گی.
رمضان کے چاند کی گواہی وہ دے نہیں مانی جائے گی، کسی چور کو پکڑنے میں گواہی وہ دے نہیں مانی جائے گی، گواہی اس کی رد کر دی جاتی ہے۔ تیسری سزا یہ ہے وہ آدمی مسلم اور مومن کی کیٹیگری سے نکل کر فاسق کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب فاسق کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ یہ تین سزائیں تہمت لگانے والے پہ کیوں لگائی گئی؟ آپ ذرا غور کریں، کیونکہ جب آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو 80 کوڑے اس لیے کیونکہ زنا پہ کوڑے کی سزا ہے، تم نے زنا کا الزام کسی پہ لگایا ہے، اس لحاظ سے تمہیں بھی کوڑے ہی پڑنے چاہیے، اس مناسبت سے 80 کوڑے رکھے گئے۔ اور کسی پر تہمت لگایا اگر کسی آدمی نے، گویا کہ کسی کے حق میں اور کسی کی زندگی میں، پرسنل زندگی میں اس نے ہستچیپ کیا ہے، اس نے انٹرپشن کیا ہے، اس نے دخل اندازی دی ہے اور کسی آدمی کے حق کو اس نے چھیننے کی کوشش کی ہے، ایسے میں اس آدمی کو فاسق مانا جا رہا ہے، اس آدمی کو فاسق قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس آدمی نے کسی پہ الزام لگا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کی عزت کے بارے میں اگر تم ایک بار جھوٹ بول دیے، پکڑے گئے اور تمہارے اوپر تہمت کی سزا نافذ ہو گئی تو اس کی سزا یہ ہے کہ آئندہ تم کبھی گواہی کے لائق ہی نہیں رہو گے، تمہیں سزا یہ دی جائے گی، گواہی تمہاری رد کر دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر کوئی کسی پر یہ الزام لگایا کہ فلاں آدمی زناکار ہے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہوں کے لے کے آؤ ورنہ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے تاکہ سماج اور معاشرے میں لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے اور سماج میں فیک نیوز نہ پھیلائی جا سکے، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کیا جا سکے۔ اب تہمت کی بات چلی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً 2 کیس ذکر کیا، ایک مسئلہ بتایا اور ایک واقعہ بتایا۔ مسئلہ یہ ہے اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب کیس ایسا آ گیا اللہ کے نبی کی زندگی میں، اے اللہ کے نبی، ایک آدمی نے، ہسبینڈ نے اپنی ہی وائف کو اپنی کھلی آنکھوں سے سچ میں زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 گواہ کہاں سے لائے؟ کیا کرے؟ کیا سولوشن ہے؟ یہ کیس کہ خود کی بیوی کو آدمی 100% جانتا ہے کہ یہ غلط، دیکھا رگے ہاتھ دیکھا، لیکن اسلام کے قانون کے حساب سے وہ اپنی بیوی پر اگر جا کے کورٹ میں کیس دائر کرے کہ میری بیوی زناکار ہے، میں نے دیکھا، کورٹ کہے گا 3 گواہ اور لا، نہیں لائے 80 کوڑے پڑ جائیں گے۔ معاملہ بڑا سیریس۔ اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اسی کنڈیشن میں دیکھا ہے تو کیا کرے؟ کہ جان سے اس کے جان حملہ کر دے، اس کے پر مار دے؟ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اے اللہ کے نبی پھر کیا کرے؟ اللہ کے نبی خاموش، آپ جواب نہیں دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیتیں اتاری، آیت لعان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ مرد کو کہا جائے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہوں اور میں سچ بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں، 4 مرتبہ یہ بات کہے، 5ویں بار کہے اللہ کا غضب مجھ پر، اللہ کی لعنت مجھ پر برسے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر اس نے یہ 5 بار کر لیا تو اس کو تہمت کی سزا نہیں دی جائے گی، 80 کوڑے سے بچ جائے گا۔ اب بیوی اگر سامنے لایا جائے اس کو اور بیوی سے کہا جائے کہ تمہارے اوپر زنا کی بات اس نے لگائی ہے اور 5 اس نے قسمیں اٹھا لی ہیں، اب اگر تم ایکسپٹ کرتی ہو تو تمہارے اوپر زنا کی سزا لاگو ہوگی، پتھروں سے سنسار کیا جائے گا، اور اگر تم ایکسپٹ نہیں کرتی ہو، تمہیں لگتا کہ تمہارے شوہر نے جھوٹ بولا ہے، تو تمہیں بھی 4 مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ کی قسم میں پاک ہوں، اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں بار کہو گی اگر یہ سچ بول رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب برس جائے۔ اگر عورت نے یہ 5 قسمیں اٹھا لی تو اس کو بھی زنا کی سزا سے بری کر دیا جائے۔ اب اس کو اور اس کو دونوں نے 5 بار قسمیں کھا لی، نہ اسے تہمت کی 80 کوڑے پڑے اور نہ اسے زنا کی سزا ملی۔ اسلام کہتا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کے بعد دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، اور یہ دونوں دوبارہ واپس ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے، یہ لعان کرا دیا گیا۔ یہ کیس ایسا ہے، رپورٹ بتلا رہی ہے دنیا کے تمام سیولائزیشن میں، تمام تہذیبوں میں اس کیس کا جواب نہیں ہے، اسلام کے پاس صرف ہے، اور یہ بھی سورہ نور میں۔
اسلام کے پاس اس سے سٹیک جواب ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اپنے استاد سے اس مسئلے پہ پوچھا تھا، اگر شوہر چپ ہو جائے، زہر کا پیالہ پی کے خاموش ہو جائے، دیکھا ہے، جانتا ہے، چپ ہو جائے تو انہوں نے کہا اس کا چپ ہونا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنے والی جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، جو اس کو اپنا باپ کہے گی، جو اس کی جائیداد کو وراثت کے طور پہ لے گی، وہ ناجائز کسی کو مل جائے گی. اور اللہ کے نبی نے دونوں چیزوں پہ وعید سنائی. آپ نے فرمایا جس کو پتا ہو کہ یہ میرا باپ نہیں ہے پھر بھی باپ کہے، اس پر لعنت برسے. اور آپ کا مال کوئی اور لے جائے، کسی کا مال اگر ناجائز طریقے سے کوئی کھائے تو اس پر کتنا بڑا عذاب ہے. کہا اس لیے خاموش ہونا، عزت اور نسب کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے شوہر کا وہاں خاموش ہونا حرام ہے. وہ خاموش نہیں ہو سکتا، اس کو کیس لے جانا پڑے گا کورٹ کے اندر. اس لیے یہ اسلام کا قانون بتلایا گیا. اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ قانون ہاتھ میں لے اور اسی آدمی کو بھی مرڈر کر دینا. یہ اگر کرے گا تو قصاص میں اس کا بھی معاملہ صاف ہو جائے گا. اسلامی قانون بہت باریک ہے، یہ اسلامی وکالت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا. اسی طریقے کا ایک واقعہ ہوا مدنی زندگی میں. اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک ظالم رئیس المنافقین نے موقع پاتے ہی آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی حضرت عائشہ پر. 40 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری اس بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوری اختیار کر لی اپنی بیوی حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ بہت صدمے سے گزری ہیں. آپ پڑھیں گے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے پوری تفصیلات. حضرت عائشہ کی وہ کیا حالت بنی، اور عمر بھی بہت زیادہ نہیں، 15-18 سال بس، زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس عمر میں پورے مدینے میں خبر گردش کر رہی ہے کہ نبی کی بیوی ابو بکر کی بیٹی نعوذ باللہ اس گناہ کی مجرمہ ہے. ان کو جب پتا چلا ان کے پیر کے نیچوں سے زمین کھسک گئی. اور جب نبی سے آ کر کاؤنٹر کوشچن کرتی ہے، نبی خاموش، برداشت نہیں کر پائیں اور کہا کہ مجھے میرے ابا کے گھر بھیج دیجئے. اپنے ابا کے گھر چلی گئی. اتنا روئی کہ آنکھ سوج گئی، آنکھیں لال ہو گئی. 40 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے کیا کروں کیا کروں کیا کروں، کیونکہ آپ بھی جی جان سے زیادہ اپنی بیوی حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے. 40 دنوں کے بعد جب قرآن کی 10 آیتیں یا 16 آیتیں اترتی ہیں کہ اے نبی، جن لوگوں نے بھی آپ کی بیوی پہ الزام لگایا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ آپ کی بیوی بالکل پارسا ہے، پاک صاف ہے. یہ جھوٹ ہے اور یہ شڑیانت رچا گیا ہے، یہ آپ کی بیوی کے اوپر الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی. اور فرمایا اللہ نے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبری سنائی گئی. تو یہ واقعہ نبی کی زندگی میں پیش آیا. آپ ذرا سوچیں، دنیا میں دو لوگ، دو قومیں، دو مذہب کہہ سکتے ہیں یا دو مسلک کہہ سکتے ہیں. یہودیوں نے یہی الزام حضرت مریم پہ لگایا کہ نعوذ باللہ بغیر باپ کے بیٹا نہیں ہو سکتا، ثم نعوذ باللہ، اس لیے حضرت مریم نے کہیں کسی سے منہ کالا کیا. یہ کس نے لگایا؟ یہودیوں نے حضرت مریم پہ الزام لگایا، حضرت عیسیٰ کی ماں پہ الزام لگایا. اور آج وہی عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے بیٹھے ہیں، ہم نوا بنے ہوئے، جبکہ اس وقت بھی اللہ کا معجزہ اور دلیل نازل ہوئی تھی. حضرت مریم گود میں لے کے حضرت عیسیٰ کو چلی گئی تھی اور آپ کے گود کا بچہ آپ کی پاکیزگی کی گواہی دیا تھا، لیکن اس وقت کے یہودیوں نے بھی نہیں مانا تھا. پھر بھی ان کے اوپر الزام و تہمت لگائی، عیسیٰ کی ماں کے اوپر الزام و تہمت لگایا، چھوڑا نہیں. پھر بھی آج عیسائی یہودیوں کے ہمنما بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ایک ملعون قوم ہمارے یہاں بھی ہے جو کلمہ پڑھتی ہے، رافضی، جو حضرت عائشہ پر یہی الزام لگاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اگر ہماری حکومت آئی تو عائشہ کی قبر کو کھود کے نکال کے اس کو ہم زنا کی سزا دیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ منہ
کالا کیا تھا. انہوں نے عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کی ماں پہ الزام لگایا اور ان لوگوں نے مسلمانوں کی ماں پہ الزام لگایا. وہاں بھی دلیل اتری تھی, یہاں بھی قرآن کی پوری 10 16 آیتیں اتری ان کی پاکیزگی کے لیے, پھر بھی یہ رافضی الزام لگا ہی رہے ہیں. وہاں جیسے یہودی الزام لگاتے ہیں, عیسائی پھر بھی ہم نوا بنے ہوئے بھول گئے اس الزام کو. آج یہاں بھی رافضی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ پہ الزام لگاتے ہیں, پھر بھی سنیوں میں بہت سارے جذباتی نوجوان ان رافضیوں کے ہم نوا بنے ہوئے, بھول گئے اس واقعے کو, بھول گئے اس عقیدے کو, اپنی ماں کی عزت و آبرو کو. اور افسوس یہ تقریباً سنیوں کے ہر مسلک میں ایسے نوجوان, ایسے لوگ پائے جائیں گے جو رافضیوں سے گلے سے گلے, کندھے سے کندھا, قدم سے قدم, بازو سے بازو ملانا چاہتے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ زنا کی بات ہوئی, تہمت کی بات ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نور میں یہ بتایا کہ اس بڑے گناہ کو اگر روکنا چاہتے ہو تو کیا کیا پابندیاں لگانی پڑے گی. 3 پابندیوں کا ذکر کیا. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. زنا سے بچنا چاہتے ہو, سماج کو بچانا چاہتے ہو, کسی کے اوپر تہمت لگانے یا لگوانے سے بچنا چاہتے ہو, تو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا, گھروں میں بغیر پرمیشن کے داخلہ بند کر دو. ایمان والو, گھروں میں داخل ہونے سے پہلے پرمیشن لے لیا کرو, اجازت لے لیا کرو, سلام کر کے گھروں میں داخل ہوا کرو. اس کے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضابطے بتائے. یہاں تک کہ فرمایا خود کے نابالغ بچے بھی 3 ٹائم اپنے پیرنٹس کے اسپیشل روم میں جانے سے پہلے پرمیشن لے لیا کریں. عشاء کے بعد, فجر سے پہلے, قیلولے کے وقت. خود کے بچے اپنے ماں باپ کے اسپیشل بیڈ روم میں جانے سے پہلے ان 3 ٹائم پہ پرمیشن لے لیا کر, اجازت لے لیا کر. یہ پہلا قدم تھا, یہ پہلا قانون ہے جو اس جرم کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے. نمبر 2, اللہ نے فرمایا دوسرا قانون یہ ہے کہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مردوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں تاکہ ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو. عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں تاکہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو. یہ دوسرا بڑا کام ہے جس کو کرنے سے آدمی اس بڑے جرم سے بچ سکتا, اپنے سماج کو بچا سکتا ہے. تیسرا بڑا کام جو مین کام ہے, فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اے مسلمانوں, اے سماج کے بڑے بڑے سرداروں, اے گھر کے ذمہ داروں, اے اولیاء حضرات, اپنے گھر کے اندر موجود ہر اس مرد, ہر اس عورت کی شادی کرا دو جو شادی کے لائق ہوں اور شادی کے بندھن میں نہ بدے. کہا یہ 3 کام کرو گے تب یہ برائی ختم ہو سکتی ہے. فلسفہ سمجھو. اللہ نے قرآن میں کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ إِلَى آخِرِ الآیہ. فرمایا کہ لوگوں کے لیے عورتوں سے شہوت پوری کرنا یہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ڈالا گیا ہے. کوئی آدمی اگر کہے مجھے عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے تو فرسٹ آف آل اسے کہنا چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے ملاقات کرو. وہ بائی ڈیفالٹ مسٹیک اس کے اندر کمی ہے, وہ اصلی انسان نہیں ہے. اگر عورت ہے تب بھی کمی ہے, مرد ہے تب بھی کمی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ وہ کوالٹی ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے. یہی تو میجر فرق ہے فرشتوں انسانوں میں, یہی تو فرق ہے. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی. اب جو بھوک, جو چیز اللہ نے بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر ڈال دیا ہے, اب اسے پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آدمی خصیہ کروا لے. خصیہ کروا لے, سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھتے ہیں لوگ. خصیہ کروا لے,
اپنی وہ شہوت کسی طریقے سے ڈاکٹری یا میڈیکل کے ذریعے سے وہ پوری شہوت ختم کروا لے، مروا لے، ختم کروا دے. دوسرے انداز میں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، نسبندی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو بچے کی بچے کی پیدائش رک جاتی ہے، اس سے شہوت ختم نہیں ہوتی. شہوت ختم کرنے کے بہرحال بہت سارے طریقے ہیں. پہلے زمانے میں تھا خصیہ کروا لیتے تھے. بعض صحابہ نے کہا تھا اگر اللہ کے نبی نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، دنیا داری سے چکر ختم کرنے کے لیے ہم خصیہ کرا لیتے، لیکن یہ اسلام کے اندر حرام ہے. تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز سے بچنے کے لیے خصیہ کروا لے، اپنے آپ کو نپنسک بنا لے. یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام میں یہ تو ناجائز ہے ہی. اگر کسی آدمی کے اوپر کسی نے اٹیک کر دیا اور اس کے 2 انڈاشے ہوتے نا، 2 گولی ہوتی، ایک ٹوٹ گیا 50 اونٹ جرمانہ دینا پڑے گا، اتنے قیمتی ہو. ایک پہ 50، 2 پہ 100، یعنی ایک مکمل مرڈر کے برابر سزا دی جا رہی ہے اگر کسی نے وہ دونوں خراب کر دی ہے. آپ ذرا سوچو، اسلام چاہتا ہے مرد مرد رہے، عورت عورت رہے. تو پہلا آپشن تو اسلام نے کہا حرام. اسلام نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ کوئی آدمی کہے نہیں نہیں میں یہ تو نہیں کروں گا، لیکن میں عورتوں سے دور چلا جا رہا ہوں، میں اپنا ایسا گفا کمرہ بناؤں گا کہ جہاں عورت کی پرچھائی نہ آئے، تبتل اختیار کرے، بالکل سادھو بن جائے. اسلام کہتا ہے یہ بھی حرام ہے. یہ عیسائیوں کی بدعت ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں شادی بھی کیا ہوں، میں سوتا بھی رات کو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میری طرح بنو، میری سنت سے کیوں بھاگ رہے ہو. تو یہ پہلا آپشن، یہ حرام اسلام میں. دوسرا آپشن ہے کہ آدمی نکاح کر لے، اور یہی سب سے پرفیکٹ آپشن ہے. یہ وہ آپشن ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ. اگر مالداری اور غریبی کی وجہ سے تم یہ کام نہیں کر پا رہے ہو، ٹینشن مت لو، شادی کرو، برکتیں میں دوں گا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح. لوگوں مالداری کہاں تلاشتے ہو؟ بزنس میں، بازار میں؟ ارے مالداری نکاح میں ہے. نکاح کرو، مالداری تمہاری طرف آئے گی. کیسے؟ ابھی میں اگر کمانے نکلوں، میں تو شادی شدہ ہوں، بچے والا ہوں، کوئی ایسا کنوارا آدمی نکلے گھر سے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو اس کی جتنی روزی ہے اتنا ہی پائے گا، وہ اس سے زیادہ نہیں پا سکتا. لیکن اگر ایک بیوی بھی ساتھ میں ہو، 2 بچے بھی ساتھ میں ہو، ان کی روزیوں کا ذریعہ وہ باپ بنے گا، وہ شوہر بنے گا، یعنی اس کی روزی بڑھا دی جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم غریب و فقیر ہو، شادی کرو، مالداری میں دوں گا. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اوپر فرض ہے، میں نے یہ قانون اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے، جو اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے نکاح کرتا ہے میں اس کی ضرور مدد کرتا ہوں، ہر اعتبار سے اس کی مدد ہوتی ہے. تو دوسرا آپشن ہے نکاح. تیسرا آپشن ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور اس میں بھی کہا گیا وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تیسرا آپشن ہے شادی کی عمر ہو گئی، نہیں کر سکتے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. فرمایا پاک دامنی اختیار کرو، انسانوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. پہاڑوں میں نہیں جانا ہے، نہ حرام کام کرنا ہے، تمہیں انسانوں کے درمیان رہ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اگر نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے روزہ رکھو لیکن پاک دامنی اختیار کرو. غلط کام نہیں کر سکتے. اگر جب تک آدمی یہ کر لے جا رہا ہے، روزہ رکھ کے کنٹرول کر لے جا رہا، گناہ نہیں کر رہا، تب تک اس کے لیے شادی مستحب ہے. لیکن اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو شادی وہیں اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، واجب وہی ہوں. علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ شادی اس شخص کے لیے واجب ہے، اس عورت اور مرد کے لیے واجب ہے جو گناہ سے بچنے کی چھمتا کھو چکے ہوں. ان کو لگتا ہو کہ اب نہیں بچ پائیں گے تو وہیں اسی وقت، رات کے اسی ٹائم، صبح کے اسی وقت، دن کے اسی اجالے میں شادی فرض ہو جاتی ہے. اب تاخیر کرنا گناہ ملے گا. اس کے علاوہ چوتھا اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اسلام نے 3 آپشن دیے، یہ قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں. فرمایا مومن ہے، مومن کا دل ہے، اس دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے، اور اس
ایمان کی روشنی کو, ایمان کے چراغ کو تیل ملتا ہے اس کی نمازوں سے, اس کے روزے سے, اس کے نیک اعمال سے. اور نیک اعمال کرتا رہے, توحید کو اپنے بڑھاتا رہے, ایمان کو بڑھاتا رہے, تو وہ چراغ جو اس کے دل کے اندر ہے, کیا بہترین چراغ ہے. دل کے اندر توحید کی روشنی ہو, نیک اعمال کی محبت ہو, علم اور علماء سے محبت ہو, نیکیوں کی محبت ہو, اور ساتھ میں قرآن کریم کبھی سن لیا, کبھی کہیں درس سن لیا, تو وہ ایمان اور بڑھ گیا. نور علی نور ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ ہے جو زیتون کے تیل سے جلتا ہے. زیتون کے تیل خود اتنا بابرکت پیڑ سے نکالا گیا صاف ستھرا تیل ہے کہ خود ایسا لگتا ہے کہ وہ لائٹنگ کر رہا ہے. اور وہ زیتون کا تیل جس چراغ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ چراغ کے دائیں بائیں ایک شیشہ ہے جو شیشہ موتیوں کی طرح چمک رہا ہے. شیشہ خود چمک رہا ہے اور وہ چراغ خود چمک رہا ہے. اس کے اندر لگنے والا آئل اسپیشل آئل ہے, اور وہ چراغ اس کیفیت میں لے جا کر ایک طاق میں رکھ دیا گیا. طاق میں اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کی روشنی زیادہ بڑھ سکے اور پریزرو ہو سکے. اللہ فرماتا ہے مثال دے کر, یہ مومن کا دل ہے طاق, اور اس کے طاق کے اندر جو چراغ رکھا گیا ہے وہی اس کا ایمان ہے. اور یہ باہر کی نیکیاں, نیک اعمال جب آتے ہیں تو یہ چراغ کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. نور علی نور. اس کے علاوہ اللہ نے مثال دی کہ جن کے پاس یہ نور نہیں ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے روڈ پہ دور سے دکھ رہا کہ پانی ہے, دوڑ کے پیاسا آدمی جا رہا ہے کہ پانی ہے, پہنچ کے دیکھتا ہے پانی ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بغیر ایمان کے نور کے دنیا میں کوئی بھی نیکیاں کر لو, لگے گا کہ ہاں کل کو ہمیں فائدہ ملنے والا, قریب جاؤ گے کچھ نہیں بلکہ مار پڑنے والی ہے. دوسری مثال دی, بغیر ایمانی نور کے دنیا میں کوئی اگر شخص ہے لاکھ اچھائیاں بھلائیاں کر لے, وہ ایسے ہے جیسے سمندر کی گہرائی میں, بہت گہرائی میں, اندھیرے میں ہے, تہ بتہ اندھیرا ہے, اگر اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو ہاتھ نہ نظر آئے, تو آدمی اتنی بڑی گمراہی میں ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ بغیر ایمان کے بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا. بغیر ایمان کے جنت نہیں, دروازہ ہی نہیں کھلے گا, ہو ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسجدوں کا ذکر فرمایا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ نور جو دلوں میں ہے یہ سب سے زیادہ ظاہر جہاں ہوتا ہے وہ مسجد ہے. مسجدوں میں آدمی کنٹینیو 5 بار دن میں آتا رہتا ہے, وہی ایمان, وہی سمجھو بیٹری چارج. مسجد میں آنا جس دن آپ کا بند ہو جائے, آپ سمجھ لو کہ آپ کے اندر, دل کے اندر جو چراغ ہے اس کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی, اس کو چارج کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کا کردار بتایا کہ مومن وہ ہے کہ اس کو کہا جائے اللہ کی یہ بات ہے, رسول کی یہ بات ہے, فوراً مان لے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ جب وہ بلائیں تو اوروں کی طرح نہ سمجھنا, فوراً آمنا و صدقنا. اور رسول کی مخالفت کرو گے تو اللہ کی طرف سے فتنے کے شکار ہو جاؤ گے, عذاب بھی آ سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا میں خلافت اور تمکنت پانے کے لیے انسان کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 ایمان, خالص ایمان, توحید والا ایمان ہونا چاہیے. نمبر 2 نیکیوں کا بھنڈار, چھوٹی بڑی ہر نیکی کرنے کی کوشش. لا تحقرن من المعروف شیئا, کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا, چھوٹی سے بڑی ہر نیکی کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 3 شرک سے براءت کا اعلان کرنا, اہل شرک سے براءت کا اعلان کرنا. یہ 3 کام جب تک بندہ نہیں کرے گا اس کو زمین پر, اللہ کی زمین پہ نہ خلافت مل سکتی ہے, نہ اسے امن و سکون مل سکتا ہے, نہ اسے کرسی مل سکتی. جو لوگ پوری پارٹی بنائیں سیاست کے نام پر, وہ یہی 3 کام نہیں کرتے. ایمان کی بات نہیں کرتے, توحید کی بات نہیں کرتے, شرک سے برات کی بات نہیں کرتے, نماز روزے کی بات نہیں کرتے, بولتے یہ پرانے لوگوں کی بات ہے, یہ علماء حیض و نفاس کی بات ہے. نعوذ باللہ, نہیں مل سکتی, قیامت تک نہیں مل سکتی. اس کے بعد سورہ فرقان ہے اس پارے کے اندر. سورہ فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی سورت, اس کو سورہ فرقان کہا گیا. اس میں کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 طرح کا اعتراض کیا. کیا ہے پہلا اعتراض؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا نبی ہے, یہ کھانا بھی کھاتا, بازار بھی جاتا ہے. یہ تعجب کرنے کی چیز تھی. بھائی انسان ہے تو کھائے گا ہی, لیکن کہتے اگر آدمی کو جب نہیں ماننا ہوتا تو لاکھ بہانے تلاشتا.
پہلے کہہ رہے تھے کہ انسان کو نبی کیوں بنا دیا, نبی جو ہو انسان نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا بہانہ لے, یہ کیسا رسول ہے, کھانا بھی کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے. یعنی رسول ایسا ہونا چاہیے جو کھانا بھی نہ کھائے اور بازار میں بھی نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, وہ کھانا بھی کھاتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, فالتو اعتراض کر رہے ہیں. پھر دوسرا اعتراض ان لوگوں نے کیا, لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, یہ اکیلے کیوں آیا ہے, اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آنا چاہیے جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا اور سمجھاتا. نہیں ماننا تھا, اس لیے یہ بات بھی ڈال دی. اللہ نے جواب دیا, یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. اے مکہ کے جاہلوں مشرکوں, نبی کے ساتھ فرشتے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. جس دن فرشتہ اتر جائے گا پھر کوئی خیریت سے نہیں ہوگا, یعنی عذاب آئے گا. پھر تو یہ فرشتوں کا ڈیمانڈ نہ کرو. لا بشری یومئذ للمجرمین, مجرموں کو اس دن کچھ ملنے والا نہیں, عذاب ہی آئے گا, لہذا فرشتوں کا مطالبہ نہیں. تیسرا اعتراض ان لوگوں نے کیا, او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها, آسمان سے اس کے لیے سونے اور چاندی اور درہم کے پورے خزانے اتار دیے جاتے, یا زمین سے کوئی باغ لہراتا ہوا آتا, پھل فروٹ یہ اس سے کھاتا. اگر ایسا ہوتا تو مانتے, ماننا نہیں تھا. یہ ساری بات بول رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. اے نبی, ان کو ماننا نہیں ہے, پھر بھی یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھیے, اللہ اگر چاہے تو ایک باغ نہیں, پھلوں کے باغات کی لائنیں لگا دے اور آپ کے لیے محلات سونے چاندی سے تعمیر کروا دے. لیکن یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. لہٰذا ان کی ریکویسٹ کو قبول کرنا اور اس پہ دھیان دینا یہ بیکار ہے. پھر ان لوگوں نے ایک اور اعتراض کیا, کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. سب کچھ کہہ کے تھک گئے, نہیں ماننا تھا. بولے یہ تو جادو کیا ہوا آدمی ہے, اس کے اوپر جادو ہوئے, یعنی کسی طریقے سے پاگل کہہ کے جان چھڑاؤ, ماننا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اے نبی انظر کیف ضربوا لك الامثال, آپ ذرا دیکھو تو صحیح آپ کے بارے میں کیسی کیسی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. فضلوا, یہ گمراہ ہو گئے. فلا يستطيعون سبیلا, اے اللہ کے نبی کوئی راستہ نہیں ملا ہے تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا. آپ کو پاگل ثابت کرنا چاہ رہے تاکہ ماننا نہ پڑے, پیروی نہ کرنی پڑے, فالو نہ کرنا پڑے. اللہ نے ایک ایک جز کا جواب دیا, ایک ایک اعتراض کا جواب دیا اور کہا یہ سب کے سب لوگ گمراہ ہو گئے. یہ 18ویں پارے کی آپ کے سامنے تفسیر تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.